Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yas'alunaka, ये आपसे सवाल करते हैं। ये एक और सवाल आ गया सुहाबा कराम। यसअलूनका, ये आपसे सवाल करते हैं। अन के दो मानी होते हैं, एक है अबाउट और दूसरा माना होता है फ्रॉम। अबाउट के किसके बारे में? अशहर हराम, हुर्मत वाले महीने के। 4 हुर्मत वाले महीने हैं, ठीक है जी, कुरान मजीद में, ठीक है। उसमें उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं, क़िताल फीही, कि उसमें जंग लड़ सकते हैं कि नहीं। कुल, आप फरमा दीजिए, क़िताल फीही, उसमें लड़ना झगड़ना, कबीरुन, गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। अब यहाँ तक एक जुमला मुकम्मल हो गया। एक और जुमला सब सुनने जो बहुत ज़रूरी है, वो है वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोकना। अगरचे हुर्मत वाले महीने में लड़ना झगड़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन समझो, अल्लाह के रास्ते से रोकना, व कुफ्रुन बिही, और उसका इनकार करना, काफिर बनना, वल मस्जिद हरामी, और मस्जिद हराम से रोकना, व इखराज अहलिही मिनहु, और उससे उनके अहल को निकालना, रहने वालों को निकालना, अकबर इंदल्लाह, ये उससे भी बढ़कर है, सबसे बढ़कर है अल्लाह के यहाँ। ये उससे बड़ा गुनाह है, बल्कि सबसे बड़ा गुनाह है, ये जो चीज़ें गिनवाई हैं अल्लाह ताला ने। अब यहाँ पे एक जुमला जो बहुत ही मशहूर है, और ये आयत करीमा का ये हिस्सा सबको याद रहना चाहिए। वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, और फितना पैदा करना, शरंगेजी करना, शर और फसाद पैदा करना, अकबर मिनल कत्ल, ये कत्ल से भी ज्यादा बहुत बुरा है, कत्ल से भी बड़ा गुनाह है फितना पैदा कर देना। ये वाला जुमला जो है ना, ये जो अल्फाज हैं, 4 अल्फाज हैं, ये बहुत जरूरी है समझना है इसको, कि हुर्मत वाले महीनों में लड़ना वो तो बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह ताला के रास्ते से रोकना, काफिर बनना, मस्जिद हराम से लोगों को रोके रखना, उम्रा न करने देना, हज न करने देना, और वहाँ मक्का वाले के रहने वालों को निकालना वहाँ से, ये ज्यादा बड़ा गुनाह है अल्लाह के यहाँ। और फितना पैदा कर देना कत्ल से भी ज्यादा शदीद है, ज्यादा बड़ा गुनाह है। इसको हमने जरा चेंज कर दिया है, अल इंतजार अशद मिन अल कत्ल कर दिया है, कि इंतजार करना ये अशद है, शदीद तर है, कत्ल से भी ज्यादा। तो लेकिन असल अल्फाज आप याद रखें कि फितना पैदा करना ये बड़ा गुनाह है कत्ल से भी ज्यादा, बस ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अल्लाह पाक ने एक एक हकीकत बताई है, एक रियलिटी बताई है कुफर, अहले अहले कुफर की, जो आज तक हम देख रहे हैं। फरमाया वला यजालून युकातिलूनकुम, और ये आपसे लड़ते रहेंगे, ये काफिर आपसे, मुसलमानों से लड़ते रहेंगे, हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, यहाँ तक कि वो तुम्हें अपने दीन से मुड़वा दें, आप लोगों को लौटा दें, दीन से फिरा दें आपको। इन इस्तताऊ, अगर इनके ताकत में हो तो। ये चाहते हैं कि बस आप लोग दीन छोड़ दें, दीन का नाम लेना छोड़ दें, इस्लाम इस्लाम कहना छोड़ दें। ये आपसे लड़ते रहेंगे, ये आपसे लड़ते रहेंगे, और ये अब तक चल रहा है। ये भी एक इसके अंदर जुमला था। फिर फरमाया अल्लाह पाक ने, वमन यरतदिद मिनकुम अन दीनिही, तुम में से जो कोई भी मुर्तद हो गया अपने दीन से, फयमुत, तो वो मर गया, वो हुआ काफिरुन, और वो काफिर ही रहा, यानी मुर्तद ही रहा, फउलाइका हबितत आमालुहुम, तो ये वही लोग हैं जिनके आमाल जाया हो गए हैं, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी।
مرتد کے سب اعمال اکارت گئے، سب ضائع، سب ضائع۔ جو بندہ دین چھوڑ دیتا ہے نا، مرتد ہو جاتا ہے، وہ حاجی بھی ہو تو حاجی نہیں رہا، نمازی ہو نمازی نہیں رہا، بس ختم، سب کچھ اس کا گیا۔ وہ اولئک اصحاب النار، اور وہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مرتد کی سزا بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس آیت کریمہ کو دوبارہ سننے والی بات ہے، یہ بہت ضروری ہے سب کو سمجھنا اس آیت کریمہ کو۔ میں آپ کو صرف دو تفسیریں آج بتا رہا ہوں، دو آیات بتا رہا ہوں اور دو ہی تفسیریں بتا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ کو جو مین مسئلہ ہے وہ سمجھ آ جائے کہ اس کا تعلق کوئی پرانی کہانیوں سے نہیں بلکہ ہماری اس زندگی سے ہے۔ سمجھے بات کچھ؟ اچھا، اب ہوا کیا، آپ سے ماہ حرام میں جہاد کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ صحابہ۔ تم فرما دو، آپ فرما دیجئے کہ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اصل میں یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت کو روانہ کیا گیا تھا، رسول پاک نے خود روانہ کیا تھا۔ عبداللہ ابن جحش ان کے امیر تھے، جس نے مشرکین سے جہاد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ لڑائی کا دن جمادی الاخری کا آخری دن ہے، ٹھیک ہے، مگر حقیقت میں چاند 29 تاریخ کو ہو گیا، اور رجب المرجب، یہ کہ جو بزرگ مہینہ ہے اور حرمت والا مہینہ ہے، وہ شروع ہو گیا تھا۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو شرم دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جہاد کیا، جنگ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ ظالموں، لڑائی کی طرف تمہاری توجہ ہے، اعتراضات کر رہے ہو، اور خود تمہارا عمل یہ ہے کہ کافر ہو، اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتے ہو اور وہاں کے رہنے والوں کو نکالتے ہو، تم تو زیادہ فتنہ کرنے والے لوگ ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اعتراضات کرتے ہو۔ ماہ حرام میں لڑنا اگرچہ بہت بری بات تھی، لیکن مشرکوں کا شرک کرنا، مسلمانوں کو ایذا دینا، تکلیف دینا، نبی کریم کو ستانا، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دینا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، نبی کریم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکنا، دوران نماز طرح طرح کی اذیتیں دینا، یہ ماہ حرام میں لڑائی سے بھی بڑھ کر ہے۔ لہٰذا پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے کرتوت دیکھ لو، پھر مسلمانوں پر اعتراض کرنا۔ تمہارے یہ افعال مسلمانوں کے فعل سے زیادہ شدید ہیں، کیونکہ کفر اور ظلم تو کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہوتے، مگر جبکہ لڑائی تو بعض صورت میں جائز ہو ہی جاتی ہے نا۔ نیز مسلمانوں نے جو ماہ حرام میں لڑائی کی تھی، وہ تو غلط فہمی کی وجہ سے کی تھی، چاند کی تاریخ ان پر مشکوک ہو گئی، لیکن کفار کا کفر، مسلمانوں کو تکلیفیں دینا، اور تو کوئی قابل شک فعل ہے ہی نہیں، یہ تو واضح طور پر ظلم اور سرکشی تھی۔ یاد رہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ممانعت سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 سے منسوخ ہو چکی ہے۔ آپ لڑ سکتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں بھی لڑائی لڑ سکتے ہیں اگر تم پہ کوئی حملہ کرے تو، ورنہ آج بھی ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں، آج بھی مسلمان اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب ہم نہیں دیکھتے نا، دیکھتے ہیں کون سا، ابھی دیکھو حرمت والا مہینہ تھا یہ ہمارا، یہ حج کا مہینہ تھا، حج کے جو پہلا مہینہ ہوتا ہے نا ذی القعدہ کا، وہ بھی بزرگ مہینہ تھا، لیکن اس میں بھی ہم لوگ لڑے ہیں، مسلمان کافروں کے مشرکین کے خلاف لڑے ہیں نا، انڈیا کے خلاف ہم لوگ۔ اگر یہ حکم جاری رہتا نا کہ حرمت والے مہینوں میں نہیں لڑنا، تو پھر ہم لوگ نہ لڑتے، ہمیں سوچ میں ڈال دیتا، ہم لوگ انتظار کرتے کہ مہینہ گزر جائے پھر حملہ کریں گے، تو یہ تو ہمارا برگس نکال دیتے یہ تو ہم لوگ تو، لیکن پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس آیت کریمہ سے کیا کیا باتیں سمجھ آئی؟ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ خود بڑے بڑے عیبوں میں مبتلا ہونا اور دوسروں پر طعن کرنا، تانے دینا کافروں کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بیماری ہمارے ہاں بھی عام ہے، لوگ ساری دنیا کی برائیاں اور غیبتیں بیان کرتے ہیں، اور خود اس سے بڑھ کر عیبوں کی زندگی سے، آلودگی سے، گندگی سے آلودہ ہیں۔
ایک حدیث پاک میں یہ بھی اس بیماری کا ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ رسول پاک نے فرمایا ہے تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی آنکھ میں تن کا تو نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھ میں شہتیر نظر نہیں آتا۔ شہتیر کا مطلب ہے جو مین گارڈر لگا ہوتا ہے نا، گارڈر لگا ہوتا ہے کمرے کے اندر چھت پہ، اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نظر نہیں آتا لیکن دوسرے بھائی کا تن کا بھی نظر آ جاتا ہے۔ اس پہ بہت اچھا شعر ہے، وہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ فتنہ انگیزی قتل سے بڑا جرم ہے، یہ بات ہم نے سمجھی ہے، ٹھیک ہے، اس آیت سے کہ فتنہ انگیزی قتل سے بڑھ کر جرم ہے۔ بعض لوگوں کو فتنہ فساد کا شوق ہوتا ہے۔ آیت میں تو فتنہ سے مراد کفر اور شرک ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی فتنہ انگیزی کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہماری یہ نانیاں دادیاں پھوپھیاں کرتی رہتی ہیں ایسے کام، وہ اپنے کام نہیں دیکھتی، دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑاتی رہیں گی اور ایسے بتائیں گی وہی یہ کیا کر رہی ہے، دیکھو یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، اپنا آپ نہیں دیکھتی۔ وہ جو فساد پھیلا رہی ہے جس گھر میں، وہ زیادہ مصیبت ہے، بجائے اس کے کہ تم اس کو ٹھیک کر رہے چکر میں ہو کہ دیکھو یہ دیکھو وہ دیکھو۔ یہ فساد پھیلانا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اس آیت سے صحابہ کرام کی شان بھی معلوم ہوئی ہے۔ کفار نے صحابہ کرام پر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی طرف سے کفار کو جواب دیا، اور یہ جو ہمیں بتایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے قیامت تک، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دین سے جو نا وہ پھرا دیں۔ اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ دشمنی رکھیں گے، جہاں تک ان سے ممکن ہوگا وہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ چنانچہ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، کفار کی ہزاروں تنظیمیں مسلم اور غیر مسلم ممالک میں اپنا دین، اپنا کلچر، اپنی تہذیب پھیلانے میں مشغول ہے۔ جہاں اسلام اصل اسلام سے پھیر سکیں لوگوں کو نا، وہاں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں یہ نہ ہو سکے وہاں لوگوں کو قرآن کی من مانی تعویلوں میں لگا دیتے ہیں، حدیثوں کی انکار میں لگا دیتے ہیں، نت نئے فتنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اگر ایمانیات پر حملہ نہ کر سکے تو اخلاقیات تباہ کر کے ایمان کمزور کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ الغرض آیت کی حقانیت واضح ہے کہ کفار تمہیں ہمیشہ دین سے پھیرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا اس چیز کا؟ ابھی دیکھو یہ جو لڑائی چل رہی ہے نا، ایران کی اور اسرائیل کی لڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ کب اس بات سے نکلیں گے کہ ہم بڑے ماڈرن ہیں اور ہمارا دین کوئی معنی نہیں رکھتا؟ ہم تو یہ جو جنگیں چل رہی ہیں یہ زمینوں کی جنگیں ہیں اور یہ سورسز کی جنگیں ہیں، یہ کفر اور اسلام کی جنگیں ہیں، یاد رکھیں۔ یہ جو بھی یہاں فساد چل رہا ہے نا، عمران خان نے بہت پہلے بھی کہا تھا اور یہ تو سب کو پتہ آنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی ملک نکالے نا، جہاں بھی لڑائی چل رہی ہوگی نا، اسرائیل اس میں اگلے قدم پر ہوگا، اگلی صفوں میں ہوگا۔ یہ لوگ باز نہیں آتے، آپ لوگ خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ آپ لوگ مزوں میں آ گئے، عیش و عشرت میں آ گئے، نرم بچھونوں میں آ گئے ہیں، اور آپ ماڈرن ہو گئے ہیں، اور آپ لبرل ہو گئے ہیں، اور آپ خوش و خرم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو پرامن دے رہے ہیں۔ آپ کو موبائل دے دیا، آپ کو فلمیں دے دی ہیں، آپ کے سنیما کو اچھا کر دیا ہے، آپ کے ملٹی میڈیا کو اچھا کر دیا ہے، سوشل میڈیا کو اچھا کر دیا ہے، آپ کے جو ہے وہ اچھی اچھی فلمیں آ رہی ہے، ایک کے بعد دوسری ایکٹریس آتی ہے آپ کو لبھانے کے لیے، ایک گانا آتا ہے پھر دوسرا گانا آتا ہے پھر وہ بڑا شہور، زندگی بہت خوش و خرم چل رہی ہے نا، بہت مزیدار چل رہی ہے۔ یہ ایسے یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ ایسے دکھاتے ہیں لوگوں کو، خود اس پہ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، وہ پکے کٹر قسم کے یہودی ہیں۔ آپ کبھی ان یہودیوں کو دیکھیں گے تو آپ کو گن آئے گی، آپ کہیں گے یہ دمبے ہیں جن کے چہروں پہ وہ بال اگائے ہیں، ان کے بدن پہ اتنے بدصورت ہیں، سر کے بال چھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے، اور ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں، اور پکے دین پرست لوگ ہیں وہ لوگ، اور آپ کو وہ لبرل بنانے کے چکروں میں ہے، اور آپ سمجھ آپ کو نہیں آ رہی۔ وہ لوگ آپ سے باقاعدہ طور پہ اسلحہ کے زور پہ جنگیں کر رہے ہیں، آپ کے گھروں تک وہ آ گئے ہیں اور آپ کے اندر فحاشی ڈال دی ہے، فیملی سسٹم تباہ و برباد کر دیا ہے، آپ کی اخلاقیات کو تباہ کر دیا ہے، آپ کے سیاستدانوں کو خرید لیا ہے،
آپ کے دین میں آپ کے مذہبی طبقے کو شکوک اور شبہات میں ڈال دیا، لڑ رہے ہیں آپس میں، اور آپ کے معاشرتی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے، سماجی کو تباہ کر دیا ہے، انفرادی اجتماعی زندگی کو، اور آپ کہہ رہے ہیں بس زندگی بڑی آرام سے گزرنی چاہیے۔ یہ پتہ نہیں کیوں لڑتے رہتے ہیں، کیوں لڑتے رہتے ہیں۔ وہی وہ انہوں نے یہ آپ کے لیے یہ ماحول بنایا ہے، آپ کو دھوکے دھوکے میں رکھنے کے لیے بنایا ہے آپ کو، اور آپ جو ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی ہی جنگ ہے۔ مسلمانوں کے سارے لیڈرز کو انہوں نے خریدا ہوا ہے۔ آپ کو یہ گیمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی، پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتی، جن کے عدالتوں کو خریدا گیا ہے، جن کے فوجیوں کو خریدا گیا، جن کے ڈاکٹرز کو خریدا گیا، جن کے استادوں کو خریدا گیا، جن کے تھانوں کو خریدا گیا۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ان کی پلاننگ کی، کہ وہ سال ہر سال لگا دیتے ہیں، ہمارے اندرونی لوگ بھی سال ہر سال لگا دیتے ہیں کہ ادارے خریدے کیسے جاتے ہیں۔ تو وہ جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے گرو ہیں، جو بڑے بدماش ہیں، وہ لوگ ملک کے ملک خریدتے ہیں، اور بادشاہ خرید جاتے ہیں، بادشاہ کو ہی خرید لیتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ابھی ایران حملے کر رہا ہے، اردن اور یہ سارے شام والے ان کے جو ہے وہ عراق ہے، یہ سارے ان کے جو ہے وہ میزائلوں کو گرا رہے ہیں، مسلمان گرا رہا ہے، اندازہ کریں آپ۔ تو یہ لوگ جو ہے آپ کے عراق تک پہنچ گئے ہیں، آپ یہ سارے ان کے قبضے میں ہیں سارے۔ اب ایران کو لے کریں گے، پھر پاکستان ہے، بس اس کے بعد تو انڈیا ہے، انڈیا تو ویسے ہی بہت اچھا ہے۔ ہم لوگوں کو پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی۔ تو بہرحال یہ لوگ، اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں، یہ شکر ہے کہ یہ آیت اس وقت آ گئی ہمارے سامنے۔ یہ 217 نمبر آیت ہے دوسرے پارے کی، سورہ البقرہ کی، اور اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ ہمیشہ آپ سے لڑتے رہیں گے۔ یہ کوئی ابھی نہیں لکھا گیا، یہ تو 1450 سال پہلے رسول اللہ پہ نازل ہوئی آیت کریمہ ہے، اور یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے یہ آیت کریمہ، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ان کی چالوں کو سمجھنے والا مسلمان چاہیے، آنکھ چاہیے، بینا آنکھ چاہیے سمجھنے والا، اور پھر ان کی عیاشیوں کو ترک کرنا چاہیے، اور خواب غفلت سے جاگنا چاہیے سب کو۔ اچھا جی، دوسرا جو بات انہوں نے کی ہے یہاں پہ آیت کریمہ میں، کہ جو تم میں اپنے دین سے مرتد ہو جائے۔ اب یہ جو بات ہے نا، اس کو ذرا سمجھ لیں، ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی کام آ جائے یہ چیز بھی، کیونکہ اب یہ ہو رہا ہے نا، اب یہ چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ مرتد ہونے سے تمام عمل باطل ہو جاتے ہیں، بس یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آخرت میں تو اس طرح کے ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اور دنیا میں اس طرح کے شریعت حکومت اسلامیہ کو مرتد کے قتل کا حکم دیتی ہے۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ مرتد کو قتل کر دیا جائے۔ مرتد ہو جائے مرد تو بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ مرتد شخص اپنے رشتہ داروں کی وراثت پانے کا مستحق نہیں رہتا۔ آپ کو پتا ہے کہ مرتد، اگر بیٹا مرتد ہو جائے تو باپ کی وراثت نہیں پائے گا، بھائی مرتد ہو جائے تو بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں حاصل۔ عورت مرتد ہو جائے تو وہ بھی نہیں وراثت پائے گی، مسلمان ہونا چاہیے۔ اچھا جی، مرتد کی تعریف کرنا اور اس سے تعلق رکھنا جائز نہیں ہے، چونکہ مرتد ہونے سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی حاجی مرتد ہو جائے پھر ایمان لے آئے تو وہ دوبارہ حج کرے گا، پہلا حج اس کا ختم ہو چکا۔ اسی طرح زمانہ ارتداد میں جو نیکیاں کی وہ قبول نہیں، جو حالت ارتداد میں مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسا کہ آیت کریمہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ میں جائیں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، خاتمے کی ہمیشہ دعا کیا کرے کہ اللہ خاتمہ بالخیر فرما ہمارا ایمان کے ساتھ، اس لیے کہ ہم جب عقل استعمال کرتے ہیں نا تو دین سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، پرسوں ایک ہمارے کزن ہیں، ویسے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو چیز سمجھ آ جائے۔ ہمارے کزن تھے تو ان کی چھوٹی بیٹی ہے 5 سال کی،
اور وہ شاید بیمار تھی، وہ پہلے بہت بیمار تھی، دل کی بیمار تھی. تو اس نے جو کیا کیا، کوئی پستہ لیا ہے، پستہ کھا رہی تھی، اور وہ پستہ کھاتے کھاتے شاید سو گئی ہے یا پھر اسے نیند آ رہی تھی. تو وہ پستہ اس کا پھنس گیا گلے میں، یا وہ بیمار تھی، ہارٹ اٹیک اس کو ہو گیا، لیکن وہ پستہ ہی مطلب بار بار بتا رہے ہیں کہ پستہ. تو وہ جو ہے نا اس سے فوت ہو گئی. تو جو لوگ ان کے ساتھ تھے ہسپتال میں، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس نے اللہ کو بہت ساری گالیاں نکالی اس وقت، اللہ کو، اور بہت زیادہ برا بلا کہا ہے. اور ایک ہی بیٹی تھی اس کی، ایک ہی بیٹی تھی. امیر لوگ ہیں. اب ایک ہی بیٹی تھی اور چھوٹی سی تھی بس. وہ اس وقت انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو بہت کچھ کہہ گیا، بہت زیادہ کچھ کہہ گیا. اور بعد میں راضی بات ہے، راضی بعد میں تو بندہ ندامت میں ہی رہتا ہے نا. تو بعض اوقات ہمیں نا کوئی بہت بڑی تکلیف ہمیں نا دین سے دور لے جاتی ہے، ہمیں دین سے دور لے جاتی ہے. تو ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ خاتمہ بالایمان فرما، کوئی ایسی مصیبت نہ آئے جس سے میں تجھ سے دور ہو جاؤں. یہ بعض اوقات بہت بڑا غم ہمارے اوپر آتا ہے نا، تو ہم اللہ کے منکر ہو جاتے ہیں. اچھا دوسری طرف دیکھیں، اگر بہت زیادہ خوشی آ جاتی ہے اور بہت سارا مال آ جاتا ہے اور خوشیاں آ جاتی ہیں، تب بھی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارا علم آ جائے، علم، تو علم سے بھی انسان جو ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے بس. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں دور کر دیتی ہے اللہ سے. تو خاتمہ بالایمان کی ہمیشہ دعا کیجئے گا، کیونکہ مرتد اس کے سارے عمل جو ہیں، کتنی ہی نیکیاں کی ہوں، سب ضائع جائیں گی. ایک دوسرا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ 217 نمبر آیت نے ہمیں بتا دیا ہے. یاد رکھیں، مرتد ہونا بہت سخت جرم ہے. افسوس کہ آج کل مسلمانوں کی اکثریت دین کی بنیادی عقائد سے لا علم ہے. شادی اور مرگ اور ہنسی مذاق کے موقع پر کفر یا جملوں کی بھرمار، گانے، فلمیں، ڈرامے، خصوصاً مزاحیہ ڈرامے کفریات کا بہت بڑے ذریعہ ہے. یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہے بھی. ان چیزوں سے بچانے والے علوم کا حاصل کرنا فرض ہے. یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. میں اس طرف دوبارہ بھی آتا ہوں، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھوں گا، لیکن یہ آیت کریمہ بھی ساتھ میں پڑھ دیتا ہوں. ایک آیت کریمہ ہے، پھر آگے اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے نا، کوئی اور موضوع ہے، اس لیے اس کو پڑھ دیتا ہوں میں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، سچے. واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. آ، اس آیت میں ایمان لانا، ہجرت کرنا اور جہاد کرنا، یہ تین بڑے عمل بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، تینوں. اور اس کے بارے میں یہ ایک اور مقام پہ بھی اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی، اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے. ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ پر اجر دینا واجب نہیں ہو جاتا، بلکہ ثواب دینا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. آپ نے دیکھا نا کہ اللہ پاک نے فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ اللہ پر واجب ہے. ابھی ہمارا سبق بھی یہ آ رہا ہے مدرسے میں کہ اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے. یاد رکھیں، کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ مجھے زندگی دے گا یا مجھے وہ اجر دے گا. نہیں نہیں نہیں. جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو آپ امیدوار بن جاتے ہیں اللہ کی رحمت کے، اللہ کے فضل کے، اللہ کے احسان کے. بس یہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا چلیں، میں تھوڑا سا یہاں سے بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. یہی واقعہ جو ابھی میں نے جو کچھ کہا ہے، ایک دفعہ اس دوسری تفسیر سے آپ کو بتاتا ہوں، اور کچھ آپ کو، آپ دیکھیں گے کہ آدھے سے بھی زیادہ جو ہے وہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے آپ کو میں بار بار کہتا ہوں کہ کبھی بھی ایک تفسیر پر جو ہے وہ اکتفا نہ کریں. کبھی بھی یہ نہ کہیں
کہ ایک تفسیر کافی ہے میرے لیے، اور یہ ایک تفسیر جو ہے یہ مجھے سارا دین سمجھا دے گی، سارا قرآن سمجھا دے گی. نہیں نہیں نہیں، کبھی نہیں. کوئی ایک تفسیر بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کو میں کہوں کہ یہ تفسیر پڑھو تو آپ کو دین کی سمجھ آ جائے گی. وہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے نا مطلوبہ علم آپ کو مل جائے گا، لیکن پورا علم نہیں ہوگا. اسی لیے جتنے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، وہ اتنے ہی زیادہ خاموش رہتے ہیں اور فتنوں سے اور جھگڑوں سے خود کو دور رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت ساری معلومات ہوتی ہے جو ایک تفسیر پڑھنے والے کے پاس یا ایک کتاب پڑھنے والے کے پاس نہیں ہوتی. تو آپ جب بھی کوئی تفسیر خریدیں تو ساتھ میں ایک دو تفسیریں اور بھی خریدیں، تاکہ ایک سے نہ پڑھا کریں بلکہ ایک دو تین سے پڑھا کریں. ٹھیک ہے، یہی میں نے آپ کو ساری زندگی پڑھایا، جو میں آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں. تو اب دیکھیں اسی آیت کریمہ کو، اب آپ دیکھیں اس میں جو شان نزول بیان کیا گیا وہ کیسے بیان کیا گیا، اور اب دیکھیں کہ اب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ شان نزول کیسا ہے. دیکھیں اب یہ پورا واقعہ سنیں. ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر سے 2 مہینے پہلے، ابھی جنگ بدر نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی ذات بھائی عبداللہ ابن جہش، اب دیکھا آپ نے، آپ کو پتہ لگ گیا کہ عبداللہ ابن جہش جو ہے وہ کون ہے، وہ پھپھی ذات ہے رسول اللہ کے. تو ان کو 8 مہاجرین کا سردار بنا کر کفار کی خبر لینے کے لیے بھیجا، اور انہیں ایک فرمان نامہ بھی لکھ کر دیا، کچھ لکھا کاغذ پہ لکھا اور وہ دے دیا ان کو، اور فرمایا کہ اسے ابھی نہیں پڑھنا، جب 2 دن کا راستہ طے کر کے کھول کر پڑھنا اس کو. حضرت عبداللہ نے ایسا ہی کیا، اور جب 2 دن کے بعد فرمان کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم بطن نخلا کے درمیان میدان میں پہنچ کر قریش کے قافلے کی خبر لو. آپ کو پتہ لگا آپ کو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ کوئی بھی درمیان میں کوئی مخبر کوئی بات نہ آگے نکل کے لے کے جائے. تو وہاں جب پہنچا تو بتایا کہ تمہارا مشن یہ ہے. اب دیکھو جانثار ہیں صحابہ کرام اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر نکل گئے ہیں بغیر پتہ کیے کہ کیا کرنا کیا ہے، ہم نے وہ بھی نہیں پتا. 2 دن کے بعد انہوں نے خط پڑھا، اور پھر رسول پاک نے فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں پہ خبر لو قریش کے قافلے کی، اور اپنے ساتھ جانے پر کسی کو مجبور نہ کرنا، جو چاہے جائے اور جو نہ چاہے اس کو چھوڑ دینا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمان اپنے 8 ساتھیوں کو سنایا، وہ سب آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا نا، اب یہ ہے صحابہ کرام. جب قضا منزل پر میں پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کا اونٹ گم ہو گیا. اب 2 بندے ہیں جن کا اونٹ گم ہو گیا، جس کی تلاش میں یہ دونوں یہاں پہ رہ گئے. باقی 6 جو صحابہ کرام تھے، حضرت عکاشہ، ابو حذیفہ، سہیل، عامر، واقد، خالد ابن بکیر، آپ کے ساتھ روانہ ہو کر بطن نخلا میں پہنچ گئے. اب 2 بندے وہاں رہ گئے، ٹھیک ہے، جو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیانی منزل تھا، یہاں سے وہ قافلہ گزر رہا تھا مکہ والوں کا. یہ غزوہ بدر نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ابھی جنگ نہیں ہوئی مسلمانوں کی. یہ جمادی اخرى کی آخری تاریخیں تھی، آخری تاریخیں، ٹھیک ہے. اب مہینہ شروع ہونے والا تھا، بزرگ مہینہ شروع ہونے والا تھا. اب کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد قریش کا ایک قافلہ طائف سے کچھ تجارتی سامان لیے ہوئے وہاں سے گزرا، جس میں اس میں عمر بن حضرمی اور حکم ابن کیسان اور نوفل بن عبداللہ تھے. یہ لوگ صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ کر ڈر گئے. عبداللہ ابن جہد اور ان کے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ آج جمادی اخرى کی آخری تاریخ ہے، اگر ابھی ان پر حملہ نہ کیا تو آج شام کو رجب کا چاند ہو جائے گا، جس میں جنگ حرام ہو جائے گی. چنانچہ انہوں نے اس قریشی قافلے پر حملہ کر کے عمر ابن حضرمی کو تو قتل کر دیا، اور 2 کو گرفتار کر کے مال غنیمت لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے. خدا کی شان کہ اس حملے کے دن رجب کی پہلی تاریخ تھی. چاند اصل میں 29 کا تھا، ان کو پتہ نہیں لگا، مگر انہیں پتہ نہیں تھا. اس دن کو 30 جمادی اخرى سمجھے تھے، لیکن نہیں، وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی. اس پر کفار عرب نے شور مچا دیا کہ مسلمانوں نے ماہ حرام میں اور اس کی عزت نہیں کی، اور عظمت کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ انہوں نے جنگ کیا. یہ خبر رسول پاک کو بھی ملی تو آپ نے عبداللہ سے فرمایا، ہم نے تم کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ جنگ کرنے کے لیے. تم نے جنگ کیوں کی؟
حضرت عبداللہ سخت پریشان ہو گئے، رسول اللہ نے نہ تو مال غنیمت قبول کیا اور نہ ان قیدیوں کے متعلق کچھ فیصلہ کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سے جو کچھ ہوا غلطی سے ہوا، ہم اس دن کو جمادی اخرى سمجھے تھے، ہمیں چاند کا پتہ نہ لگا۔ اس واقعے پر یہ آیت کریمہ اتری جس میں عبداللہ کی تائید تھی اور کفار مکہ کی سخت تردید تھی۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور نے مال غنیمت تقسیم فرمایا اور قیدیوں کا فیصلہ فرمایا۔ یہ اسلام میں پہلی جنگ تھی اور پہلی غنیمت تھی، اور پہلی قیدی اور 2 قیدیوں میں سے حکم بن کیسان تو مسلمان ہو گیا اور بیر معونہ میں شہید ہوئے، اور عثمان بن عبداللہ اسلام نہیں لایا۔ اب آپ نے واقعہ سارا سنا نا، یہ تھا سارا واقعہ اس آیت کریمہ کو نازل کرنے کا جو وجہ بنی ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ساتھ دیا، صحابہ کا دیکھا آپ نے، اللہ پاک نے صحابہ کی طرف سے جو ہے وہ ان کا دفاع کیا باقاعدہ سے۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو ہمیشہ سے دفاع ہی کرتا ہے، اللہ پاک نے دفاع ہی کیا نا۔ تبت یدا ابی لہب وتب کی آیت جو اتری ہے وہ اسی سے تھی، تو رسول اللہ کا دفاع کرنا وہ تو قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں سے پتہ ہے ہمیں، لیکن صحابہ کرام کا دفاع کرنا وہ اس آیت کریمہ کو یاد رکھیں، 217 نمبر آیت ہے سورہ البقرہ دوسرا پارہ۔ اچھا جی، اب یہ اس کی تفسیر کیا ہے ذرا سمجھیے گا تھوڑا سا، کہ اے نبی، لوگ آپ سے ماہ حرام میں جنگ کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، آپ فرما دیں کہ اس زمانے میں جنگ کرنا بڑا ہی گناہ ہے، یعنی اچھے مہینے میں جنگ کرنا گناہ ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، لیکن یہ اب نہیں ہے یہ حکم، ٹھیک ہے، اب نہیں ہے یہ حکم۔ مگر اے معترضین، تم لغزش کرنے والوں پر تو اعتراض کرتے ہو، اپنے جرموں کو نہیں دیکھتے، تم میں حسب ذیل عیوب ہیں، تم ہی نے لوگوں کو ایمان سے روکا، تم ہی نے رب کا انکار کیا، تم ہی نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے، عمرہ کرنے سے باز رکھا، تم ہی نے حرم میں رہنے والوں کو تنگ کر کے وہاں سے نکالا، تم ہی آئندہ ماہ حرام میں مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکو گے۔ کیا مکہ کی زمین حرم نہیں اور وہاں جرم کرنا گناہ نہیں؟ جس زمین پاک میں جانوروں کو بھی ایذا نہیں دے سکتے، وہاں اللہ والوں کو ستانا کیسا بڑا گناہ ہے؟ جہاں سے شکاری جانور کو بھی نکالنا حرام ہے، کیا وہاں کے حقدار باشندوں کو نکال دینا بے ایمانی نہیں؟ یقیناً تمہارے یہ گناہ رب کے نزدیک قتل سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہ افعال فتنہ ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر جرم ہے، اور اس کے ذریعے عام خون ریزی ہوتی ہے، لہٰذا دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈالو۔ اے مسلمانوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ کفار ماہ حرام کی عظمت کے لیے تم پر اعتراض کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ سب تمہاری عداوت میں کر رہے ہیں، اور ان کی دشمنی اور عداوت یہاں تک ہے کہ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے، ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ یہ کبھی کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، امن کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں، بے وقوف خبیث لوگ ہیں، یہ چال چلتے ہیں، یہ مکر کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کی چالوں میں نہ آنا۔ یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، چاہیں گے کہ تم لوگ دین سے پھر جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا پتہ لگا؟ یہ بڑی اچھی تفسیر ہے، تفسیر نعیمی میں یہ چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں کہ فائدے آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ کیا سیکھا ہم نے۔ دیکھو، پہلی بات جو ہم نے سیکھی اس آیت سے معلوم ہوا، صحابہ کرام بارگاہ الہی میں ایسے مقبول اور محبوب ہیں کہ ان کے فعل پر اعتراض ہو تو رب تعالیٰ ان کی صفائی بیان فرماتا ہے کہ نہیں، وہ گناہگار نہیں ہے، تم غلطی پر ہو۔ دیکھو، حضرت عائشہ صدیقہ کو تہمت لگی تو رب تعالیٰ نے ان کی براءت نازل فرمائی، حضرت صدیق کی نیت اور اخلاص پر اعتراض ہوا تو رب نے ان کی صفائی بیان کی، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ تو رب العالیٰ کے رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے صدقات پر لوگوں نے ریاکاری کا الزام لگایا تو اللہ پاک نے فرمایا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، سورہ توبہ کے بارے میں۔ اچھا، اسی طرح ان کے بارے میں فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم، اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے دعا مغفرت کریں گے ہم نہیں بخشیں گے، یہ منافقین کے لیے۔ حضرت ابو امیہ زمری نے تو منہ سے کفر بولا، رب نے ان کی صفائی بیان فرمائی، فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان،
تو یہ دل مطمئن ہو تو زبان سے کچھ کہہ بھی دیا تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک نے فرمایا میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ تو دوسرا فائدہ یہ ملا کہ صحابہ کے اعمال، ان کی نیتوں پر اعتراض کرنا طریقہ کفار ہے، اور ان کی صفائی بیان کرنا سنت الہیہ۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت سنت الہیہ پر عامل ہے، یعنی صحابہ کرام کی آپس میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں لڑے ہیں وہ لوگ، ناراضگیاں رہی ہیں، ازواج مطہرات کی بھی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی اور تو میں ہوتی رہتی تھی، اور اس طرح صحابہ کرام بھی آپس میں جو ہے وہ لڑتے رہے مختلف قسم کے مسائل پر۔ لیکن ہم لوگ جو ہے ان کی صفائی ہی بیان کریں گے، یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، اور ہم ان کے جھگڑے کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ، اور وہ چونکہ سب سے بہترین لوگ تھے اس لیے سارے صحابہ اچھے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنان صحابہ کے عیب کھول دیتا ہے۔ اب یہ صحابہ کرام سارے اچھے ہیں، لیکن یہ اس میں یہ ذرا یاد رکھیے گا، آج کل یہ بھی بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے کہ صحابہ کرام کی آڑ میں لوگ جو ہیں بعض صحابہ کرام سے اپنے بغض کو دکھاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، پتہ نہیں کبھی اس پہ ہم بات کریں گے اس حوالے سے بھی۔ آپ نے کبھی نام سنے ہوں گے ناصبی، اور آپ نے سنا ہوگا رافضی۔ یہ ناصبی اور رافضی نام بھی یاد کر لیں آپ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ صحابہ کرام کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اہل بیت کرام کی مخالفت میں۔ اہل بیت جو رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے مقابلے میں بعض صحابہ کرام کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا نہیں کرنا، یہ سارے آپس میں بڑے محبت کرنے والے تھے، ان کی آپس میں ناراضگیاں تھی لیکن وہ لوگ آپس میں بھائی بھائی تھے اور ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، ٹھیک ہے جی، یاد رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ صحابہ کرام سے افضل ہیں اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ان کے خون میں نور ہے، ان کا رسول کا خون ہے، ان کے گھر والے ہیں، یہ رائل فیملی ہے۔ تو آپ کبھی بھی اہل بیت کو صحابہ کرام کے مقابلے میں کھڑا نہ کیا کریں، ذہن میں رکھیے گا، وہ صحابہ بھی ہیں اور وہ رسول اللہ کے گھر والے بھی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے درجات ہیں، سارے صحابہ کرام ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی کہ عمر کے لحاظ سے بھی فرق ہے صحابہ کرام میں، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بہت سارے صحابہ کرام جو تھے وہ جوان تھے اور بعض تو بالکل بچے تھے، بالکل بچے، تو ان کا مقابلہ بڑے صحابہ کرام سے کرنا یہ بے وقوفی ہے، ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا کریں۔ وہ جو بڑے صحابہ کرام پھر میں خلفائے راشدین ہیں، ان میں جو ہے وہ عشر مبشرہ ہیں، ان میں سے جنتی صحابہ کرام ہیں، ان میں سے بہت سارے تو بدری صحابہ کرام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بخشا ہوا ہے، بیت رضوان کرنے والے صحابہ کرام ہیں، وہ اللہ پاک نے ان کو بخشا ہوا ہے۔ اس طرح کی بہت سارے اعمال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں، تو ہم لوگ ان کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب آج کل کیا ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں کہ ایک گروہ نے اہل بیت کو پکڑ لیا ہے اور وہ صحابہ کی بدتمیزی اور ان کی جو ہے نا ان کے ساتھ ان کی بے ادبی کرتا رہتا ہے اور ان کے شان میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے، اور ایک ایسا طبقہ اب پیدا ہو گیا ہے کہ جو یہ پہلے تھا، گم ہو گیا تھا، پھر دوبارہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب وہ اہل بیت کی بے ادبی کرتے ہیں اور وہ اہل بیت کی جو ہے وہ شان کو گھٹاتے ہیں، اور صحابہ کرام کے جو ہے وہ نوکر کہلانے کے جو ہے نا وہ دعوے دار ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی بے وقوف لوگ ہیں جنہوں نے کمتر کو لے لیا ہے، اور وہ جنت کے سردار ہیں اہل بیت، ان کے مقابلے میں آپ کسی کو نہیں لا سکتے، ذہن میں رکھیے گا۔ اگر میں آپ کو ایک مثال دوں حضرت علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ کی، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں صحابہ کرام ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں صحابہ ہیں، لیکن دونوں برابر نہیں ہیں، کبھی بھی برابر نہیں ہیں، اور کوئی ایک بھی سنی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی شیر خدا جو ہیں وہ دونوں برابر ہیں، کوئی ایک بھی آپ کو نہیں کہے گا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہوا ہے تو اس کے بعد ہی مسلمان ہوئے ہیں، تو دن کتنے رہ گئے تھے رسول پاک کی ظاہری زندگی میں، یہ تب جا کے مسلمان۔ حضرت علی شیر خدا تو ابھی نابالغ تھے، بچے تھے ابھی، اور وہ ایمان لے آئے تھے، رسول پاک کو ساری جنگوں میں حصہ لیا، ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں اور بڑے بڑے امتحانات اٹھائے ہیں، رسول پاک سے بہت بڑا فیض لیا ہے آپ نے، اور بہت ساری بشارتیں ہیں رسول اللہ کی حضرت علی شیر خدا کے بارے میں، اتنی زیادہ ہیں کہ کتابیں بھری ہوئی ہیں، کتابیں اس پہ۔
تو وہ حضرت علی شیر خدا کو تو صحابہ کرام نے مدینہ منورہ میں آپ کو اپنا حاکم اور اپنا امیر اور خلیفہ راشد مقرر کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، خود سے امیر ہو گئے شام میں، وہاں پہ دمشق میں، تو وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جنگیں لڑی گئی انہی کی وجہ سے، تو یہ کبھی بھی برابر نہیں تھے، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، وہ پہلے ہیں مسلمان ہیں، اور ان کے پاس جو بشارتیں ہیں وہ کسی کے، یہ تو امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ ہیں، جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں نا، ان کو بھی وہ چیزیں نہیں ملی جو حضرت علی شیر خدا کو ملی ہے۔ تو ان کو حضرت علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ حدیث پاک میں رسول پاک نے فرمایا۔ اور تم ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا، لیکن ہارون تو نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، ایسی ایسی آیات ہیں، ایسی ایسی آیات حضرت علی شیر خدا کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اب یہ بے وقوفی ہے ہمارے پاکستانیوں خبیثوں کی، کہ جو لوگ صحابہ کو اور ان کو آپس میں جو ہے وہ لڑوانا چاہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ درجات میں مختلف ہیں صحابہ کرام۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ویسے میں آپ کو ویسے بتا دیا تاکہ آپ کو پتا ہو، صحابہ کرام سارے ہی معزز ہیں، سارے ہی معزز ہیں، اور سارے ہی عدول ہیں، لیکن درجات میں فرق ہے۔ جیسے کہ پیغمبروں میں بھی درجات ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، کہ کسی سے اللہ پاک نے کلام کیا، کسی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے کلام کیا، کسی کو بالکل سامنے سے بات کی، براہ راست بات کی، کسی کو فرشتہ بھیجا، کسی کو نئی شریعت دی، اور کسی کو شریعت نہیں دی، کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور کسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ صحابہ کرام کی قسمیں ہیں، اسی سے تیسرا پارہ شروع ہوا ہے اس آیت کریمہ سے۔ تو ذہن میں رکھیے گا آپ لوگ بھی، کہ جیسے صحابہ کرام کی جو ہے وہ کلاسیفیکیشنز ہیں اور اس کے درجات ہیں ان لوگوں کی، اس طرح صحابہ کرام کے اندر بھی جو ہے بہت ساری کلاسیفیکیشنز ہیں، اور ان میں سے بہت سارے جو ہے نا وہ جنتی ہیں، باقاعدہ سے دنیا کے اندر ہی ان کا اعلان ہو چکا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو صغار صحابہ کرام ہیں، چھوٹے صحابہ کرام ہیں، کوئی ایک دن رہا پاس رہا، کوئی ایک جنگ میں ساتھ شریک رہا، کوئی کسی نے 1 سال پایا، کسی نے ایک آدھا سال پایا، کسی نے ایک ملاقات پائی، بس اس طرح کے۔ تو وہ تو پھر علماء کرام آپ کو بتائیں گے نا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو آپ ذہن میں رکھیے گا، بس یہ آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنان صحابہ کے عیب کھول دیتا ہے۔ حضور کے دشمن ولید ابن مغیرہ کے 10 عیب کھولے اللہ تعالیٰ نے، جو رسول اللہ کی بیعت بھی کر رہا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو 10 گالیاں دی ہیں باقاعدہ سے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ جس دین میں اللہ اور اس کا رسول گالیاں دینے سے منع کر رہا ہے، رسول پاک کے گستاخ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 29ویں پارے میں 10 گالیاں دی ہیں، اور آخر میں جو گالی دی ہے وہ بدکار اور زناکار اور حرامی کی گالی دی ہے۔ آپ اندازہ کریں آپ۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اللہ پاک کو نہیں پسند، کیا کوئی رسول اللہ پہ اعتراض کرے، رسول اللہ کے کسی بھی عمل پر اعتراض کرے، کسی بھی فیصلے پر اعتراض کرے، اور دل میں کوئی گھٹن پائے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولے اور کوئی بات کرے ان کے بارے میں، تو بس آپ اللہ پہ چھوڑ دیا کریں ان کے مسائل کو۔ چوتھا فائدہ جو اس آیت کریمہ سے ہمیں ملا وہ یہ تھا کہ بدنیتی سے کچھ پوچھنا بھی گناہ ہے۔ کفار کا یہ سوال عنادن تھا جس پر عتاب ہوا، انہوں نے ویسے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ جنگ حرمت والے مہینوں میں لڑائی لڑ رہے ہیں، تو یہ بدنیتی والا سوال تھا، تو اس پہ غصہ ہوتا ہے۔ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہاں ہر سوال آپ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ہر سوال لوگ سمجھنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ آپ کا امتحان لیتے ہیں، کبھی آپ اعتراض کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، کبھی لوگوں کے دلوں میں شک ڈالنے کے لیے سوال کرتے ہیں، تو مختلف ہے۔ پانچواں فائدہ جو ہمیں اس آیت کریمہ سے ہوا وہ یہ کہ بھول چوک اور خطا معاف ہے۔ عبداللہ ابن جہش نے خطأً ماہ رجب میں جنگ کر لی، جو کہ گناہ تھا اس وقت، مگر رب نے ان کی حمایت کی ہے۔ تو بھول چوک ہمیں حضرت آدم کے بارے میں بتایا گیا کہ ان سے بھول ہوئی تھی، بس اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ آپ کے روزے میں کچھ کھا پی لیتے ہیں تو آپ اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ، اور یہ سورہ القلم میں 29واں پارہ ہے،
उसके बारे में अल्लाह पाक ने जो है उसके 10 ऐब बयान किए। अगर मैं ये अदबी इस्तेमाल करूं, अल्फाज इस्तेमाल करूं, तो मैं कहूँगा 10 ऐब खोले, लेकिन असल में ये गालियां थी। और ये रसूल पाक की अदना सी गुस्ताखी भी अल्लाह पाक जो है ना वो पसंद नहीं करता, ज़हन में रखिएगा। तो वो आप पढ़ लीजिएगा फिर बाद में। अच्छा जी, छठा फायदा जो हमें इस आयत करीमा से मिला वो क्या था? मुअतरिज़ को चाहिए कि एतराज से पहले अपने आप पर भी नजर नजर कर ले, अपने अयूब भी देखे। ऐबदार को दूसरे की ऐबजोई करना बुरा है। ये शेर एक ही शेर है, लेकिन इसको रुबाई बना दिया है वैसे। न थी अपने जो ऐबों की हमको खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो जहां में कोई बुरा न रहा। पता नहीं, ये शेर थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने वैसे। ये मेरे ख्याल में बहादुर शाह जफर का शेर है, और बड़ा खूबसूरत शेर है, लेकिन चलो जिस तरह भी कर दिया। तो दूसरों की ऐब जोई और अपनी ऐबों पर चिशम पोशी करना कुफ्फार का तरीका है, ठीक है। अपने आप को, अपने आप को देखो। सातवां फायदा जो हमें मिला वो ये कि जमीन हरम की इज्जत जो है माह हराम से बढ़कर है, ठीक है। वहां गुनाह करना सख्त जुर्म है, मगर कुफ्फार की निगाह में किसी की इज्जत नहीं। वो जो कुछ भी करते हैं मुसलमानों की ईजा के लिए करते हैं। आठवां फायदा, काफिर मुसलमानों से भी मोहब्बत नहीं कर सकता। वो तो मुसलमान के ईमान का दुश्मन है, और उनको राजी करने की कोशिश बेकार है। सबको राजी ना करो, रब को करो बस। एक और मसला जो हमने सीखा ये कि माह हराम में मुमानियात जंग मनसूख हो चुकी है। अब हर वक्त कुफ्फार से जंग लड़ना जायज है। इसलिए मैंने बताया आपको कि अभी हमने जो जंग लड़ी है इंडिया के खिलाफ, वो हमें माह हराम में हमने जंग लड़ी है। अगर ये हुक्म जारी रहता तो अच्छा, हाँ, तो अच्छा बच्चे, अच्छा, हाँ बच्चे। तो ये था जो मसला हमने समझा इस बात को, ये बहुत ज़रूरी था। मुर्तद के बारे में भी बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, और मुर्तद जो है ये भी इसको समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए कि मुर्तद जो होता है वो आम काफिर से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। ये जो बास कादियानी है ना, कादियानी, ये कादियानी आम काफिर नहीं है, ये मुर्तद है। इसलिए हम लोग जो है ना इनके पे पड़े हुए हैं। तो अर्ज करनी थी आपसे कि अभी भी ऐसे बड़े से बड़े अक्लमंद लोग आ जाते हैं जो साइंस की वजह से जो है वो दीन छोड़ जाते हैं, साइंस की वजह से, और इस्लाम पे एतराज़ात करते रहते हैं। इससे बंदा काफिर हो जाता है, ठीक है जी। और अल्लाह पे एतराज़ करना, रसूल पे एतराज़ करना, रसूल के किसी फैसले पर बात करना जो है वो, ये अल्लाह ताला को नापसंद है। चलें जी। मैं एक तो इसको बता दूं आपको, ये मुर्तद वाला भी। मुर्तद वो है जो इस्लाम से निकल जाए, या तो इससे या तो इस तरह के खुल्लम खुल्लम ईसाई या आर्या वगैरह हो जाए, हिंदू हो जाए, या इस तरह के वो तो अपने आप को मुसलमान ही कहता रहे, मगर किसी अकीदा इस्लामी के इनकार की वजह से शरीयत उसे काफिर क्या फरमा दे। जैसे कादियानी है, तबर्राई है, राफिजी है। और ये राफिजों के पीछे पड़ गए चाचा, देखो ना। अब ये तफसीर नईमी जो है, ये बहुत सख्ती से जो है ना वो जो है ना जो फिरके वाले हैं ना लोग हैं ना, इनके पीछे पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा सख्ती से। तो ये राफिजी भी इसमें आने गेट कर दिया, तौहीन पैगंबर करने वाले देवबंदी वगैरह भी देखो, वो भी कर दिया उन्होंने। क्योंकि सारे अकायद इस्लामिया के मानने का नाम इस्लाम है, इनमें से एक का भी इनकार करना कुफर है। देखें, मैं आपको अपना बताता हूँ आपको, ताकि आपको पता हो कि हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे, ठीक है, कि देवबंदी काफिर हैं, बरेलवी काफिर हैं, शिया काफिर है, वहाबी काफिर है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता, बल्कि होता यह है कि आप जो है देखते हैं कुछ बातें होती हैं कि अगर वो कुफर का कलिमा बोलता है, अगर वो कुफर वाली बातें करता है, तो उससे वो काफिर होगा। खुद को देवबंदी कह देना, खुद को बरेलवी कह देना, खुद को कुछ भी कह देना, आचार्य कह देना, खुद को पता नहीं, खुद को कुछ भी कह देना, अफगानी कह देना, पठान कह देना, इससे कोई बंदा काफिर नहीं होगा। और काम क्या कर रहा है, वो बोल क्या रहा है। अगर वो काफिर वाला कलमा बोल रहा है, तो वो चाहे किसी भी जुबान में हो, किसी भी फिरके में हो, किसी भी नाम से वो मशहूर हो, वो काफिर हो जाएगा अगर वो कलमा कुफर बोलता है, ठीक है। तो आप मकातब फिक्र को काफिर नहीं कह सकते।
ٹھیک ہے، آپ سمجھے بات کو، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ جو جو یہ کہتا ہے بچوں، جو جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد دوسرا پیغمبر آ سکتا ہے تو وہ کافر ہے، اب ایسے کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جو جو بھی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ ہمارے جیسے انسان تھے اور وہ نعوذ باللہ مر گئے اور وہ جو ہے وہ مٹی میں مل گئے، تو یہ بندہ اس سے کافر ہو جاتا ہے، ان چیزوں بے ادبی کی وجہ سے، گستاخی کی وجہ سے۔ تو اب یہ ساری چیزیں اور بہت ساری آپ نا کلمہ کفر کو دیکھیں کہ کلمہ کفر کیا نکال رہا ہے منہ سے، اس سے بندہ جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، نہ کہ کسی جو ہے وہ کسی علاقے کو کہہ دینا کہ نجدی سارے کافر نجدی۔ اب نجد میں تو سنی بھی رہتے ہیں نا، نجد میں سنی بھی رہتے ہیں، لیکن وہاں وہابیوں کے شاخ نکلی ہے، وہاں سے اس کا آغاز ہوا، تو ہم نجدیوں کو بہت زیادہ برا سمجھتے ہیں اور وہ واقعی برے ہیں، وہابیوں کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے۔ تو نجد میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ یوں سمجھ لیں، یہ آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں، کہ جیسے ہمارے ہاں بابے کہتے ہیں امریکہ کو تباہ کر دے یا اللہ، امریکہ تباہ کر دے یا اللہ، اس کو تباہ کر دے، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ یورپ کو تباہ کر دے یا اللہ، مغرب کو تباہ کر دے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ اب وہاں پر اتنے سارے مسلمان ہیں، آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے وہاں پہ، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے امریکہ وہاں ہمارے بڑے بڑے شیوخ وہاں رہتے ہیں، شیخ حمزہ یوسف وہاں پہ ہیں، بڑے بڑے شیوخ ہمارے وہاں پر ہے، یوسف ہے، شیخ یوسف، اور بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر، تو یعقوب، شیخ یعقوب بھی وہاں پر ہیں۔ تو عرض یہ کرنی تھی آپ سے کہ وہاں بڑے بڑے مسلمان ہیں، تو امریکہ کو کیوں تباہ کرے؟ آپ کہیں بھئی جو کافر ہیں ان کو اللہ پاک تباہ کر دے، اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد کر دے، جو سازشیں کرنے والے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، جو فتنہ پھیلاتے ہیں ان کو اللہ تباہ کر دے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ لوگ جو ہیں اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ اب دیکھو ذرا سمجھو بات کو، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ بچے اور دیوانے کا ارتداد صحیح نہیں ہے۔ بچہ اگر کافر کی کوئی کلمہ ایسے بولتا ہے جو کفر کا کلمہ ہے تو اس سے اس کا نہیں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ اس سے کافر نہیں ہوگا۔ اور دیوانہ بھی، پاگل آدمی بھی اگر کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مرتد کا ذبیحہ، نماز، روزہ سب غیر مقبول ہے، یعنی کہ اگر وہ بحالت ارتداد کوئی جانور ذبح کرے تو مردار ہے، نماز روزہ ادا کرے تو بیکار ہے، کیونکہ یہ بھی اعمال ہیں۔ اسی طرح مرتد کا نکاح بھی صحیح نہیں ہے اور یہ بھی ایک عمل ہی ہے۔ دنیاوی احکام میں مرتد کے اعمال صرف مرتد ہونے سے ہی باطل ہو جاتے ہیں، لہٰذا اگر حاجی مرتد ہو کر دوبارہ اسلام لے آیا تو دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھ کر مرتد ہوا اور اس وقت باقی نماز باقی تھا کہ اسلام لے آیا تو اس نماز کی قضا کرے گا۔ ہاں بولے بچی بچے، تو بس وہ نماز دوبارہ پڑھے گا۔ اچھا جی، اور کیا بات ہے اس میں سے؟ ٹھیک ہے، تو بس یہ مرتد والے اللہ پاک سب کو ابتدا سے بچائے، اللہ تعالیٰ یہ کافر یہی چاہتے ہیں کہ ہم مرتد ہو جائیں۔ کافر آپ سے لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، جب تک جو ہے وہ بندہ کافر نہ کر دے آپ کو، وہ کافر نہ کر دے۔ یہ ابھی بھی ایسے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ مسلسل سازشیں کر رہے ہیں، کبھی ان کی باتوں میں نہ آنا، کبھی ان کی میٹھی باتوں میں، ان کی فلموں میں نہ آنا۔ انہوں نے جتنی فلمیں بنائی ہوئی ہے نا اس وقت، اگر آپ لکھیں گے نا ٹاپ موویز، تو یہودی اپنی فلمیں اس میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ جرمن نے بہت ظلم کیا، اور اس کو ایسا روحانسی بنائیں گے نا کہ آپ کو رونا آ جائے گا کہ یار یہ کتنی زبردست جو نا فلم ہے اور کتنی رونے والی فلم ہے، اور ان جرمن نے کتنا ظلم کیا یہودیوں پہ۔ یہ سب ڈرامہ ہے، سب فضولیات ہیں، سب کے سب فضولیات ہیں۔ اور وہ ہٹلر نے بڑا اچھا کہا تھا کہ میں نے کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا ہے تاکہ دنیا کو پتہ لگے میں نے ان کو مارا کیوں تھا۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں ان ظالموں کو، خبیثوں کو، کہ یہ لوگ جو ہے یہ کبھی بھی شر پھیلانے سے باز نہیں آئے۔ ان کی 4000 سال کی تاریخ ہے ان ظالموں کی، خبیثوں کی، یہ چل رہے ہیں، یہ ایسے ہی کر رہے ہیں، یہ کبھی بھی سدھریں گے نہیں۔ یہ جب تک ذلیل و خوار نہیں ہوں گے نا یہ تب تک نہیں سمجھیں گے بات کو۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا پہلے کہ اس صدی میں بھی ان کو ہر صدی میں 2 دفعہ نکالا جاتا ہے، 2 دفعہ یہ ذلیل ہوتے ہیں پوری دنیا کے سامنے اور بے بس ہوتے ہیں ہر صدی میں۔ تو انشاءاللہ اس صدی میں دوبارہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی ذلیل و خوار ہوں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کو۔
तो बस ये चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला खैर फरमाए। ये आयत करीमा भी वैसे आ गई है देखो, और इसी मसले पे आ गई है। तो चलो अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कल इंशाल्लाह फिर आपको मैंने आपको, हाँ आपको मैंने वो भेज दिया हुआ है ना ऑलरेडी, जो हमने क्या पढ़ना है वो बड़ा अच्छा था, वो आपको भेज दिया, शेड्यूल आपको भेजा हुआ है ये वाला। ये अच्छा है कि आपके पास रहे। तो फितना कत्ल से बदतर बदतर है, और मुर्तद के अहकाम, ये आज मैंने पढ़ा है। तो कल बुध है, तो फिर शराब और जुआ हराम इसके बारे में बात करेंगे, और मनसूख आए अहकाम को समझना, इससे बात करेंगे इंशाल्लाह। चलें, इतना काफ़ी है। और अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आपके जहन में कोई बात है तो आप ज़रूर बताएं, वरना बाद में ग्रुप में भी बता सकते हैं। और अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारी इस महफिल को, हमारी अच्छी अच्छी बातों को। अगर कोई साहब कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला अफ़ो दरगुजर से काम ले, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और हमारी ये महफिल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसके सदक़े से हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। हम सब का ख़ातिमा बिल ईमान हो, इस कलमे के साथ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम।